मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, इंतहाई दुख और अफसोस के साथ ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन एक नागहानी तौर पर उनकी मौत वाक़ हुई है और अभी इस बात का मालूम नहीं हो रहा कि उनकी वजह डेथ क्या है। ज़ाहिर है इस सारी चीज़ के पस पर्दा हक़ाइक़ और बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सैयद अदनान ज़ैदी साहब। अदनान भाई बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मोहसिन बिलाल साहब समा न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है। मोहसिन भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। सर भाई बहुत शुक्रिया। आप आगाज़ आपसे करते हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ज़ाहिर है यंग थे, क्या उनकी मौत की क्या वजूहत हो सकती है, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें गर्दिश कर रही होती हैं। उल्फत भाई, अब जो बंदा दुनिया से चला गया उस हवाले से अगर हम कुछ कहेंगे तो सोशल मीडिया पर फिर मीडिया जो जर्नलिस्ट हैं उनकी बातें आपको पता है कि जो मुखालफिन हैं बड़ी तेज़ी से फैलाना शुरू हो जाती हैं। लेकिन कुछ हक़ाइक़ ये थे कि जब दानिया शाह वाला मसला आया और कुछ चीज़ें उसने एक्सपोज़ की, कुछ वीडियोस वगैरह थी, चलें उस चीज़ को रहने देते हैं कि जो वीडियोस में कुछ चीज़ें थी वो कौन सी पड़ी हुई थी। फिर उसने संगीन इल्ज़ामात लगाए तो उस दौरान फैमिली का जो है वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। और आपको इल्म ही होगा कि उन्होंने कहा कि ये मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ। डिप्रेस थे और मायूस भी थे। लेकिन ये एक मैं तो आपकी बात कर, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि मियाँ बीवी का रिश्ता कितना मुक़द्दस और पाकीज़ा रिश्ता होता है, तो उन्होंने मुझे बाकायदा मैसेज किया और बड़ा बहुत शुक्रिया अदा किया कि उल्फत भाई मैं आपका मशकूर हूँ कि कम से कम कोई तो है जो बोला। यकीनन वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे और ख़ुद को एक गोशा नशीनी की ज़िंदगी इख्तियार कर ली थी। उल्फत भाई ये होता है, ये आप यानी माजी में हमें कई इस तरह की मिसालें मिलती हैं। कुछ थीरीज़ वगैरह भी हैं, माहिर नफ्सियात ने इस पर रिसर्च भी कर रखी है कि जब कोई शख्स पॉपुलैरिटी की इंतहा को छू रहा हो, यानी वो एक लफ्ज़ बोले तो वो ख़बर बन जाए, आप समझ रहे हैं, तो अचानक वो गोशा नशीनी की तरफ चला जाए, तो इसे कहते हैं डार्कनेस लोनीनेस, यानी तन्हाई की तारीकी, कि वो तन्हाई की तारीकी में चले गए थे। और उस हवाले से जैसा आपने ख़ुद अपना रेफरेंस दिया कि मैंने एक वीडियो बनाई तो उनका फौरी रिप्लाई आया कि उल्फत भाई बहुत शुक्रिया आपका। हमने भी इस हवाले से कुछ वीडियोस वगैरह बनाई, कुछ देखी भी, अपने तबसरे वगैरह भी लिखे। लेकिन पॉइंट ये था कि जिस तरह का उनकी कुछ बिहेवियर रहा, कोई रवैया रहा कि वो कुछ बातें करते थे फिर उसमें इमरान खान की तरह यूटर्न ले लिया करते थे या हंसी मजाक में टाल दिया करते थे। और उनकी जो शनाख्त थी, आप कराची बेस्ड वैसे बात करते हैं यूटर्न, वैसे हर बंदा लेता है, जो यूटर्न नहीं लेता वो कभी मंजिल पे पहुंच भी नहीं सकता। अदनान ज़ैदी साहब, अदनान भाई आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर है हर इंसान की एक अपनी प्राइवेसी होती है, हर एक इंसान प्राइवेट अपनी लाइफ होती है। ज़ाहिर है उस दुनिया से चले गए, काज़ ऑफ डेथ क्या हो सकती है? यंग आदमी, सेहतमंद आदमी, फिट आदमी। देखें, अभी मोहसिन ने एक बात की और ये बात सबको ही मालूम थी कि उन्होंने कहा था कि मैं अब मुल्क छोड़ दूंगा। आप ये देखें कि इससे पहले भी उन्होंने शादियां की, इससे पहले भी उनके बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलते थे सोशल मीडिया पर, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं की थी। मैं उनकी शख्सियत के हवाले से इस वक्त बात करूंगा, क्योंकि वाकई जो बात है कि जो चला गया तो उसका उस हवाले से क्या बात की जाए, ये तो पोस्टमार्टम होगा तो तब ही पता चलेगा कि असल क्या वजह बनी। लेकिन जो उनका एक सूरत हाल आ रही थी कि वो अब काफ़ी डिप्रेस्ड हैं और डिप्रेशन में चले गए हैं, तो अब वो क्या वजूहात होंगी वो पोस्टमार्टम में ही पता चलेगा। लेकिन मैं उल्फत भाई आपको एक बात कहूँ कि आमिर लियाकत को अगर आप देखें ना, आलिम ऑनलाइन से अगर आप उनको स्टार्ट करें तो उस बंदे ने एक मुख्तलिफ चीज़ हमारे मुआशरे में दी थी कि बात की जाए। यकीनन इन ऐसे सवालात पे, ऐसे मौज़ूआत पे कि लोग बिल्कुल परेशान हो जाया करते थे कि हम टच करते हुए भी वो होते थे। तो उस बंदे ने मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों को बिठाकर और बड़ी खूबसूरत अंदाज में उस चीज़ को एक जैसे कहते हैं कि लोगों के सवालात के वो जवाबात देते थे और एक इल्म की तस्कीन बहुत हद तक लोगों की जो है वो पूरी होती थी। और आपने ये देखा कि आलिम ऑनलाइन के बाद वो फिर दीगर चैनल्स पे भी गए, उसके बाद उन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ किया और वो काफ़ी उन्हें उस हवाले से भी पाइनर्स है रमज़ान ट्रांसमिशन, कामयाबी थी उन्हें। ठीक है, तो ये जिसे कहते हैं कि आप
تھوڑا سا ایک جسے کہتے ہیں نا ابھی پھر وہی بات میں محسن کو کوٹ کروں گا کہ جب شہرت کی آپ بلندیوں کو چھو لیتے ہیں تو پھر تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت میں کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ پھر تھوڑا بہت تبدیل ہوتے گئے, ہٹتے گئے, ٹھیک ہے نا. مطلب جو ایک ہم لوگوں نے آج سے تقریباً کوئی 20 سال پرانی بات ہے, 17 سے 18 سال پرانی بات ہے کہ جب وہ عالم آن لائن انہوں نے سٹارٹ کیا تو ان کا جو ایک مقام تھا وہ ایک بہت ہی ایک لوگوں کے دلوں میں ایک معتبر قسم کا تھا, لوگوں کو انتظار ہوتا تھا. چلیں پھر وہ رمضان ٹرانسمیشن میں آئے, پھر باقاعدہ طور پہ سیاست میں بھی آ گئے اور پھر یہ سارے معاملات ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, میرا ایک پیغام ہوگا صرف اس وقت ایک یہ کہ دیکھیں خدا تعالیٰ کی ذات نے ہم بحیثیت مسلمان اور اس پہ بات کریں محسن بھائی, ظاہر ہے دانیہ اس کو وہ شاہ نہیں ہے, پلیز یہ آپ نے لکھ لیجیے گا. میرے خیال میں حسب نسب دیکھ کے رشتے بھی قائم کرنے چاہیے. وہ ایک لالچی فیملی تھی, ایک کیا کہیں گے اس میں, جنہوں نے اپنی بیٹی بیچی ہو, پتہ چلا ہے کہ 5 لاکھ روپے اس کے والدین نے لیے باقاعدہ, اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ کیا گیا ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ. ظاہر ایک پرائیویسی ہوتی ہے سر, میاں بیوی کا بڑا مقدس پاکیزہ ترین رشتہ ہے. وہ لڑکی کس خاندان کی ہوگی جس نے اس کی پرائیویسی کو اتنا کر دیا وہ ڈپریس ہو کے تنہائی کی دنیا میں چلا گیا. ڈپریس یا لیکن ایک کمنٹ یہ بھی آئے تھے کہ جیسا ہے ویسے کو ویسا ٹکر گئی, یا جو بھی معاملہ ہوا ہے. دانیہ کی اگر بات کی جائے تو پھر یہ ڈاکٹر عامر لیاقت کو دیکھنا چاہیے تھا, لیکن یہاں پر جو ہمارا ٹک ٹاکرز آئی ہیں وہ بڑی خوبصورت لگتی ہیں, ایپلیکیشن ہے, کچھ خواجہ اسرار جو ہیں وہ لڑکیوں مانند دکھتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے بہک جاتا ہے, اور یہ جو موبائل ہے یہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس کے استعمال میں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ اوائڈ کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ شادی سے پہلے ہی ڈاکٹر عامر لیاقت اور ان کا رشتہ, اب اس کی کوئی رپورٹ نہیں ہے, لیکن جو لڑکی کا بیک گراؤنڈ ہے وہ تو متنازع بیک گراؤنڈ ہی رہا ہے. جو لودھرا میں ہمارے ساری فیملی, اس کے پیرنٹس, یہ وہ ساری فیملی بات ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی. تو نو ڈاؤٹ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے عالم آن لائن دیکھا کرتے تھے, پھر پروفیشنل جرنلزم میں آئے, تو پھر جب ہم نے کریٹیکل انالیسس شروع کیا تو یہ چیزیں ہمیں بھی عجیب لگتی تھی کہ یار ایک اتنی معتبر شخصیت جس کی پہچان جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ دینی پروگرام کرتا ہے, لیکن آہستہ 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 وہ کن چکروں میں پڑ گیا. شاید اس کا بڑا عمل دخل ریٹنگ کے معاملات سے بھی ہے, جو بھی ہیں, لیکن ایک وہ شعر بھی ہے, لیکن وہ لڑکی پلانر تھی کوئی اچھے حسب نسب کی نہیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے کو ویسی ٹکری ایک ریحام خان کے حوالے سے کہا جاتا ہے جو انہوں نے کتاب لکھی. تو لاسٹ میں تو ایک وائنڈ اپ, لیکن ریحام خان کے بارے میں کوئی اچھی رائے کوئی بھی نہیں رکھتا. وہ لندن میں جو کچھ کرتی رہی, میرے بھی بہت سارے دوست جانتے ہیں. آپ شیئر سن لیں لاسٹ میں, ٹائم بھی ہو رہا ہے زیادہ, کہ عامر لیاقت حسین کے حوالے سے یہی کہیں گے ایز اے میڈیا پرسن, واہ ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ رونق لگائی رکھتے تھے کہ بچھڑا کچھ حصے دا سے کہ رت ہی بدل گئی, ایک اجنبی سارے شہر کو ویرا کر گیا. تو اچھا محسن بھائی, میں آپ سے تھوڑی سی اور بات, ایس ایس پی ایسٹ کا کہنا ہے کہ ہم اس کی تحقیقات کریں گے, اس کو اس رنگ سے دیکھیں گے کہ انہیں قتل کیا گیا. پوری فرانزک ٹیم وہاں پہ آئی ہے, اس نے تمام چیزوں کے جو شواہد ہیں وہ اکٹھے کیے, اس کی فرانزک ہو گئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قتل ہے؟ پرسن آپ کو بتاؤں, یہ 3-4 دن میڈیا پہ ریٹنگ رہے گی, سوشل میڈیا پہ اور مین اسٹریم میڈیا پہ اخبارات کی سرخیاں بنیں گی. 4-5 دن بعد یہ ایشو جو آہستہ آہستہ میڈیا سے غائب ہونا شروع ہو جائے گا, اور نکلنا لاسٹ میں اس سے بھی کچھ نہیں ہے. ایسے کیسز میں ایسے کو شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے, وہ تو ظاہر ہے کارروائی کے لیے کریں گے. ان کی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی پہلی اور دوسری بیوی کو کیا جائے گا, بچوں کو کیا جائے گا, ان کے فیملی ممبرس کو کیا جائے گا, ان کے دوستوں کو کیا جائے گا. ہو سکتا ہے جیسا آپ نے کہا کہ آپ کو بھی کیا جا سکتا ہے جو آپ کو انہوں نے میسیج بھیجا ہے, اور یہ کوئی بھائی تو نہیں ہے نا. بالکل. تو جو ان کے موبائل میں میسیجز وغیرہ ہیں ان کا فرانزک ہوگا. لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے, ایک رونق ماند ہو گئی. ایک شخص ایسا تھا کہ حساس, آپ بہت اچھے دوست ہیں, مجھے بھی شامل تفتیش کروا رہے ہیں. چلو عدنان بھائی سے بات کرتے ہیں. عدنان بھائی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قتل ہو سکتا ہے جس طریقے سے ایس ایس پی ایسٹ نے انہوں نے کہا کہ ہم اس کی پوری فرانزک کروائیں گے, اور پوری فرانزک ٹیم وہاں پہ آئی, اس نے شواہد اکٹھے کیے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس پر بات پھر وہ یہ کہ یہ ابھی انویسٹیگیشن ہوگی تو تب ہی حقائق اصل سامنے آئیں گے, اور آپ دیکھیے کہ بڑی جلد جو ہے وہ اس طرح کی باتیں سب سامنے آ جائیں گی کہ ایسی کیا وجہ بنی ہے.
اور ظاہری بات ہے کہ ایک ذمہ دارانہ بات یہی ہے کہ جب تک پوسٹ مارٹم نہ ہو تو اس حوالے سے پہلے ہی ہم کوئی اپنی رائے بنا لیں تو وہ بہتر نہیں ہوگا. میں الفت بھائی بات یہ کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے کو چونکہ یہ ایس ایس پی ایسٹ کا بیان آیا کہ ہم اس کو اس رنگ میں دیکھ رہے ہیں. وہ سب رنگ میں دیکھیں گے. دیکھیں وہ ایک ایم این اے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک بہت ایک سیلیبریٹی پاکستان کی رہے ہیں, اور ایک جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے وہ عوام کے دلوں پہ بھی انہوں نے بڑا ایک راج کیا ایک وقت میں, اور اس وقت بھی ان کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے فالوئنگ تھی ان کی, فالوئنگ, ہاں, یہ کبھی ختم نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. وہ ہر طرح کے ذہن ہوتے ہیں اور ہر طرح کے پسند اور ناپسند کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, لیکن میرا ایک لاسٹ میسج وہی ہے اور اپنے معاشرے کے لیے ہے کہ ہم لوگ اپنی ذاتی اناؤں کی خاطر, مفادات کی خاطر, یا سم ٹائم مختلف لفظ ہے نا کہ شغل میں ہی ہم لوگوں کی زندگیوں میں اس قدر زہر گھول دیتے ہیں کہ ہمیں اس سے تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے. اور یہی ہمارا آج آپ معاشرہ دیکھ لیں, ہمارا آپ یہ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں, بات سننے کو کوئی تیار نہیں ہے, اور جب کسی سے اختلاف کر لیا جائے تو وہ نہ جانے کیا کچھ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور کیا کچھ کر جاتا ہے. تو اس چیز کو تھوڑا سا ایک اعتدال میں, اور یہ جو عدم برداشت ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے, اسے ختم کرنے کی بہت ضرورت ہے. سید نے بہت خوبصورت بات کی. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو میں, چونکہ میں کراچی رہا ہوں, بہت عرصے سے جانتا ہوں. انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک جرنلسٹ کے طور پہ کیا. انہوں نے امن اخبار میں کام کیا, قومی اخبار میں کام کیا, جرأت اخبار میں کام کیا, جنگ اخبار میں وہ رہے. وہ مختلف ٹی وی چینلز کے ساتھ وابستہ رہے. اعتدال پسندی, ہمیں کسی سے اختلاف رائے کرتے ہوئے اس کی زندگی میں اس طرح کا زہر نہیں گھول دینا چاہیے کہ وہ اس طرح گوشہ نشینی کی اختیار کر لے اور پھر اسی گوشہ نشینی کی زندگی میں وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین وہ شخصیت تھے جو کبھی خاموش نہیں رہتے تھے, ہمیشہ بولتے رہنا, ہنستے رہنا, مسکراتے رہنا. ظاہر ہے آپ کو کروڑ لاکھوں اختلاف کسی سے ہو سکتے ہیں, لیکن جو کچھ دانیہ شاہ نے کیا, میں پھر سے نام لے رہا ہوں, شاید اس کا حسب نسب ہی ایسا تھا کہ جس نے ایک ایسے خوبصورت اور پاکیزہ رشتے کو بدنام کرنے کی کوشش کی محض پیسوں کی خاطر. اب وہ پیسے اسے ملتے ہیں یا نہیں یہ بات کی, لیکن دانیہ شاہ نے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو تنہا کیا. تنہا کرنے کے بعد وہ عالم تنہائی, ابھی اس کی تحقیقات ہوں گی, اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ پولیس نے اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے. باقاعدہ پوسٹ مارٹم ہوگا. پوسٹ مارٹم کے بعد اس کی جو فرانزک ہے, اس کے گھر کے مختلف جو شواہد ہیں وہ اکٹھے کیے گئے, اور معلوم ہو جائے گا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی کاز آف ڈیتھ کیا ہے. ہم سب کی ایک پرائیویٹ لائف ہے, اور وہ انسان اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت وحدہ لا شریک بے مثال ہے, وہی ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اور الحمدللہ ہمیں اپنے رب کی رحمت پر اتنا یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہمارے گناہوں سے کہیں بڑی اس کی رحمت ہے. اور اللہ رب العزت ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے سفر آخرت کو آسان فرمائے, اور اللہ رب العزت ہمیں ایک دوسرے کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی, ایک دوسروں کی خامیوں کو پردہ ڈالنے کی, اور اعتدال پسندی برداشت کرنے کی جرأت عطا فرمائے. ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں, کمنٹ کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ اندر جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ ناصر.